अलैहिस्सलाम ने सैयदा के कातिलों पर लानत करने की ताकीद फरमाई है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने लफ्ज तो सुना हुआ है ना, कफील। अब शायर डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, ये शायर भी है माशाल्लाह से। एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ मैं, कफील। मिसाल के तौर पर यहाँ से कुछ लोगों को दूसरे लोगों को ले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ पर कफील वगैरह का कोई सिलसिला होता है जो उनकी कफालत करता है, जो जिम्मा लेता है। तो शायर ने एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो कहता है हैरत की एक दलील है गुस्ताख फातिमा। डॉक्टर साहब पूरी तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की। हैरत की एक दलील है गुस्ताख फातिमा, इबलीस का वकील है गुस्ताख फातिमा। या अली या अली या। हैरत की एक दलील है गुस्ताख फातिमा, इबलीस का वकील है गुस्ताख फातिमा। उसको किसी शह की जरूरत नहीं रजा, लानत में खुद कफील है गुस्ताख लानत में खुद कफील है गुस्ताख फातिमा। लानत में मौला आपको जज़ाए खैर दे। इब्लीस का वकील है गुस्ताख फातिमा, उसको किसी शह की जरूरत नहीं रजा, लानत में खुद कफील है गुस्ताख फातिमा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामईन गिरामी कादर, जो गुस्ताखी करेगा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में, वो लानत में खुद कफील है। न सिर्फ आज, जिसने भी गुस्ताखी की वो खुद कफील है लानत में। बहुत बड़ी चीज आपकी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं। शायद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खतीब बड़ी कंजूसी करते हैं, जब देखें कि मजमा बहुत थोड़ा है तो जी ये फिर अगली मजलिस में कभी बयान कर दूंगा। नहीं, मेरे लिए आप लाखों और हजारों हैं। अगर आप में से किसी एक शख्स के पास ये चीज चली गई और आपने इसको आगे कन्वे कर दिया इस मैसेज को, तो मेरे यहाँ पर आने का हक अदा हो जाएगा। सामईन गिरामी कादर, एक बद्दू मदीने के अतराफ में रहने वाला, ये बात जहन में रखिएगा कि कलमा-ए तैयबा पढ़ने के बाद किसी भी शख्स को ये मकाम हासिल नहीं, ये जुर्रत नहीं उसमें कि वो किसी मासूम से गवाह तलब करे किसी फेल पर। यानी अगर इंसान कलमा पढ़ ले तो फिर उसके पास ये राइट नहीं है, उसके पास ये हक नहीं है कि वो मासूम से किसी शय के बारे में गवाह तलब करे। बहुत बड़ा पैगाम देने लगा हूं, अगर आपकी तवज्जोहात मेरी जाने मबजूल रही तो। एक बद्दू मदीने के अतराफ में रहने वाला, वो एक खूबसूरत घोड़ा लेकर मदीने शहर में आया। किताब का नाम है सहाबे रहमत, अभी फारसी में उसका उर्दू तर्जुमा नहीं हुआ। घोड़ा लेकर मदीने शहर में आया, बाजार से गुजर रहा था, या अचानक नबियों के सरदार की उस घोड़े पर नजर पड़ी। घोड़ा चूंकि हर अरबी की जरूरत होता है, जब कायनात के रसूल के उस घोड़े पर नजर पड़ी, उसके करीब गए, जाके कहती है क्या तू घोड़ा फरोख्त करना चाहता है? खूबसूरत घोड़ा सफेद रंग का। कहता है जी या रसूल अल्लाह, मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूँ। नबियों के सरदार फरमाते हैं अच्छा कितनी कीमत लेगा? दाम मुकर्रर हुए, उसने बताया कि इतनी कीमत मैं लूंगा। डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूंगा आपकी, इतनी कीमत लूंगा। कीमत तय हो गई। नबियों के सरदार फरमाते हैं मेरे पास इस वक्त पैसे मौजूद नहीं हैं, ये साथ ही मेरा घर है, ये घोड़ा मेरी तेरे पास है अमानत, मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे कि मैं घर जाकर हुजरे से पैसे ले आऊं, मैं इसकी कीमत ले आऊं, उस वक्त तक तू यहीं ठहर, ये अमानत है तेरे पास और इसकी कीमत है मेरे पास तेरी अमानत। नबियों के सरदार घर गए। जब और असहाब का वहां से गुजर हुआ, चूंकि घोड़ा हर अरबी की जरूरत होती है, जब और असहाब का गुजर हुआ, उन्होंने देखा निहायत खूबसूरत घोड़ा है, आके पूछा क्या तू घोड़ा फरोख्त करना चाहता है? उसने कहा हाँ। उसने ये ना बताया कि रसूल खरीद चुके हैं पहले।
کہا کتنی قیمت لے گا؟ ایک صحابی نے قیمت مصطفیٰ کی قیمت سے بڑھ کر لگا دی. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. قیمت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی قیمت سے بڑھ کر لگا دی. جب قیمت لگ گئی اب اصحاب کا دائرہ بنا ہوا ہے. جب نبیوں کے سردار واپس آئے دیکھا گھوڑے کے ارد گرد لوگ جمع ہیں, صحابی جمع ہیں. اس کے قریب آئے مالک کے اور کہا یہ لے قیمت اور گھوڑا مجھے میرے حوالے کر. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو گھوڑا آپ کو فروخت ہی نہیں کیا. یا علی یا میں نے گھوڑا آپ کو فروخت ہی نہیں کیا. نبیوں کے سردار فرماتے ہیں ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تیرا اور میرا یہ معاہدہ ہوا تھا, قیمت طے ہو گئی تھی, میں صرف قیمت لینے کے لیے گیا, پیسے لینے کے لیے گیا تھا. اب چونکہ یہ قیمت وصول کر اور میری امانت میرے حوالے کر. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کرو تو کوئی گواہ موجود ہونا چاہیے. یا علی کوئی گواہ موجود ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ ہوا تھا تو پھر آپ کوئی گواہ پیش کریں, آپ کوئی گواہ پیش کریں. جب اس نے کہا نا گواہ پیش کریں, ساتھ میں کھڑا تھا صحابی جس کا نام ہے نعمان بن ثابت. کہتا ہے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں, یا رسول اللہ میں گواہ ہوں. وہ گھوڑا فروخت کرنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ جب ہمارا معاہدہ ہوا تھا کیا یہ اس وقت موجود تھا؟ اگر یہ موجود تھا نہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے سزا دیجئے. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. یا رسول اللہ یہ موجود نہیں تھا اور یہ کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں. کائنات کے رسول پوچھتے ہیں اور صحابی یہ بتا جب واقعاً تو موجود نہیں تھا تو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہاں میں گواہ ہوں؟ توجہ میری جانب رہے, میں گواہ ہوں. کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نبی بنتے ہوئے دیکھا نہیں. آپ نے کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں, ہم ایمان لے آئے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں. آپ نے کہا فرشتے ہیں, ہم ایمان لے آئے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم ایمان لے آئے. ہم کافر تھے. سامعین گرامی قدر کہتا چلا گیا. کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے جنوں کو دیکھا نہیں, آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے. ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں, ہم آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے. یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خریدا ہے, یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی توجہ چاہوں گا آپ. یا رسول اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ کے کہنے پر ہمیں اتنے ایمان لے آئے. یا علی یا علی یا علی آپ کے کہنے پر ہم اتنی ساری چیزوں پر ایمان لے آئے. جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر جھوٹ ہو نہیں سکتا. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. اور محمد ہے اللہ کا سچا نبی اور فاطمہ ہے جزو محمد. میں نے کہا معصوم کا کلمہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی شخص کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے, یہ حق نہیں ہے کہ وہ محمد سے گواہ طلب کرے. اس نے محمد سے گواہ طلب کیا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. یا علی یا علی اس نے گواہ طلب کیا تھا نا کہ اگر کوئی ہے تو گواہ پیش کیجئے. اب فاطمہ ہے جزو محمد, اگر محمد صدقہ ہے تو فاطمہ صداقت کا حصہ. یا علی جو حضرات پہنچ گئے ہیں. اگر محمد صادق نبی تو فاطمہ صداقت کا حصہ. اگر محمد امین نبی تو فاطمہ اس امانت کا حصہ. اگر محمد ہے نبی تو فاطمہ نبوت کا حصہ. توجہ چاہوں گا اب جو محمد سے گواہ طلب کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت, اور جو جزو محمد فاطمہ سے گواہ طلب کرے اس پر بھی اللہ. جو ہے نا حضرات کی جو مصطفیٰ سے گواہ طلب کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت, اور جو جزو مصطفیٰ سے گواہ طلب کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت. توجہ ہے نا حضرات کی. کیونکہ فاطمہ جزو محمد ہے. فاطمہ تو بضاعت منی من اغضبها اغضبنی ومن اغضبنی اغضب اللہ. فاطمہ میرا حصہ ہے, جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے
میں مجھ محمد کو غضبناک کیا بات کیا بات کیا بات. اور جس نے میں محمد کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اب تاریخ کی برق گردانی کرو حدیث مستند ہے حدیث مستند. کہ کس نے فاطمہ کو غضبناک کیا, بے شک معافی مانگنے کس نے فاطمہ کو غضبناک کیا. تاریخ کی برق گردانی کی جائے. سامعین گرامی قدر, فاطمہ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے. دنیا کہتی ہے اصحاب کو نہیں مانتے. میں صرف ایک جملے میں ایک کسوٹی دینا چاہتا ہوں, ہماری جانیں قربان اصحاب رسول اللہ پر, مگر جو تعریف دنیا کرتی ہے صحابی کی ہمارے نزدیک وہ تعریف نہیں. ہم منافق کو صحابی نہیں کہتے, ہم منافق کو قبلہ. جس جس سے اللہ کے رسول کی بیٹی ناراض, ہم اسے صحابی کہہ کر صحابیت کے نام پر دھبا نہیں لگانا چاہتے. جس جس سے بطول راضی اس پر ہمارے کروڑوں سلام, اور جس جس سے بطول ناراض اس پر اللہ کی بھی لعنت, اللہ کے نبی کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزاداران امام مظلوم کربلا, اگر دنیا سمجھ جاتی عزت زہرا کو تو کبھی بطول کے گھر کو آگ نہ لگائی جاتی. عظیم ترین عبادت میں آپ شریک ہیں. سیدہ آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جب سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا نا جناب امیر المومنین سے, اور جناب ابو طالب کے گھر میں آئے, ام ایمن روایت کرتی ہے کہ جب میں اگلی صبح آئی میں نے دیکھا جناب زہرا مصلی عبادت پر بیٹھی ہیں اور پرانا لباس پہنا ہوا ہے. میں نے آ کے کہا زہرا کل ہی آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ ابو طالب کی بہو ہیں, عرب کی ساری عورتیں آپ کو دیکھنے آئیں گی, نیا لباس پہن کر بیٹھتی. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ در حقیقت آج صبح کسی سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی اور اس نے کہا میری بیٹی کا لباس نہیں ہے, مجھے لباس عطا کر. میں نے وہ لباس اس سائل کو دے دیا. جناب ام ایمن کہتی ہیں آقا زادی کیا اس نے نیا لباس مانگا تھا؟ کہا نہیں, اس نے نیا لباس نہیں مانگا تھا, مگر مجھ زہرا کو شرم آتی ہے کہ اللہ کے راستے پہ دوں اور پرانا لباس دوں. وہی بطول, اسی بطول کا بیٹا حسین, اسی زہرا کی بیٹی زینب جو شام کے بازاروں میں چادریں مانگتی رہی. مبلغ اعظم فرماتے ہیں او شیعو, او حسین کے عزادارو, میری ساری تقریریں بھول جانا, میری ساری تحریریں بھول جانا, مگر میری دو باتیں کبھی نہ بھولنا. ایک زہرا کا دربار سے خالی آنا نہ بھولنا, ایک زینب کا بھرے دربار میں جانا نہ بھولنا. مرحبا مرحبا مرحبا. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے, سید آپ کی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا, دو ہی اولادیں تھی جناب زہرا کی, ایک حسین ایک زینب. حسین کو بے غیرت مسلمانوں نے کفن نہ دیا, زینب کو بے غیرت مسلمانوں نے چادر نہ دی. مگر آؤ دیکھو معجزہ ان دونوں بہن بھائیوں کا. جو کوئی کربلا جائے کچھ اور خریدے نہ خریدے مگر کفن ضرور خریدتا ہے. جو کوئی شام جائے کچھ اور خریدے نہ خریدے مگر چادر ضرور خریدتا ہے. جسے مسلمانوں نے کفن نہیں دیا تھا وہ آج بھی کفن تقسیم کر رہا ہے, جسے مسلمانوں نے چادر نہیں دی وہ آج بھی چادریں تقسیم کر رہی ہے. مرحبا 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 مرحبا. عزاداران امام مظلوم کربلا, جب قافلہ واپس آیا ہے نا شام سے اور دوبارہ واپس پہنچا ہے کربلا میں, جناب سید سجاد جناب عباس کی قبر پر پہنچے. ختم کرنے لگا ہوں. جناب عباس کی قبر پر پہنچے,
سید سجاد نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے جناب عباس کی قبر پہ، رو کے کہتے ہیں چچا عباس خدا کی قسم میں اپنے رونے کے لیے اس جملے کو کافی سمجھتا ہوں، جب کبھی یہ جملہ یاد آئے مجھ حقیر کے حق میں دعا ضرور کر دیجیے گا۔ عزادار الامام مظلوم کربلا سید سجاد نے دونوں ہاتھ رکھے چچا عباس کی قبر پہ، رو کے کہتے ہیں چچا عباس ام البنین کے چاند ہو، حیدر کے لخت جگر ہو، چچا عباس نیزہ کھا کر گھوڑے کے زین سے گرنا بڑا آسان ہے، زینب جیسی پھوپھی کو بازار سے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ سید سجاد کا گریہ بڑھتا گیا، پھر ایک مرتبہ پھر سید سجاد فرماتے ہیں چچا عباس ام البنین کے چاند ہو، حیدر کے لخت جگر ہو، حسین کی فوج کے علمبردار ہو، ذرا مجھے ان 7 بیویوں میں سے پہچان کے بتاؤ کہ زینب کون ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار بیت الرزاق کے جتنے اہل خانہ ہیں میرے مالک، بالخصوص ڈاکٹر سید حامد حسین سلواری صاحب، میرے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یہ اور ان کے اہل خانہ تمام، واجد صاحب اور جتنے بھی ان کی فیملی ہے میرے مولا، سب کو رزق کثیر عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیاں، آفات و بلیات اور عرضی سماوی سے محفوظ رکھ۔ اس کے علاوہ جتنے مومنین مومنات اس ذکر میں تشریف لائے ہیں میرے مولا سب کی حاجات شریعہ پوری فرما، ہمارا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، میری والدہ محترمہ کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ مالک واسطہ محمد و آل محمد کا جو سفر میں ہیں سفر بے خطر فرما، ہم کو بار بار زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی سرکار صاحب العصر والزمان کے جلد ظہور فرما، ہمیں اپنے امام کی قدم بوسی کا شرف نصیب فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت۔